बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं प्रोफ़ेसर मोहम्मद शबीर ज़मानी ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ आपके रूबरू हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हम जमात नहम के पर्चे पर बात कर रहे हैं और इस सिलसिले में हम पहला सबक हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ चुके हैं। आज हम हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशक़ी सवालात पर बात करेंगे। इस सिलसिले में हम वाइट बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के लेक्चर के अहम निकात क्या क्या कुछ हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लेक्चर के अहम निकात में आज सवालात के मुख्तसर जवाबात शामिल हैं। इसके अलावा कसीरुल इंतखाबी सवालात शामिल हैं और हिस्सा ग्रामर शामिल है, जिसमें वाहिद जमा शामिल है। इन सब का हम इम्तहानी नुक्ता नज़र के मुताबिक तसल्ली बख्श जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आपके पर्चे में सवालात के मुख्तसर जवाब जो हैं ये 10 नंबर के आते हैं। कुल 8 आते हैं। हिस्सा असबाक, नज़म, गज़ल तीनों हिस्सों से आ सकते हैं और 8 आते हैं, आपने 5 करने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर हैं, यूँ 10 नंबर का ये सवाल होता है, लिहाजा इस नुक्ता नज़र से भी हम इसे देखेंगे। फिर इसके अलावा कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके पर्चे में आते हैं। ये हिस्सा मारूज़ी की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें 10 जो हैं हिस्सा असबाक, नज़म और गज़ल से आते हैं और तकरीबन 5 जो हैं वो वाहिद जमा, मुज़क्कर मोनस और मुतज़ाद मुतरादिफ के तौर पर हिस्सा ग्रामर से आते हैं। तो इस तरह हम अपने 15 नंबर के मारूज़ी पर्चे को आज इस पेपर में देखेंगे और इसके साथ साथ जो हमारा हिस्सा इंशाइया है उसमें जो सवालात के मुख्तसर जवाब हैं 10 नंबर के, उनको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, किताबों की तरफ बढ़ते हैं। आपके सफ़ा नंबर 4 पर हमारे इस सबक की मशक शुरू होती है। अपने सामने सफ़ा नंबर 4 रखिए। सफ़ा नंबर 4 पे मशक़ी सवालात पहले हम देखते हैं। मशक़ी सवालात में पहला सवाल है, हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस सवाल का जवाब वैसे तो आपको इस सबक के आगाज़ में ही मिल जाता है, लेकिन इसका मुकम्मल जवाब आप पर्चे पे कैसे लिखेंगे। पर्चे पे आप इसी तरह सवालात के मुख्तसर जवाब हेडिंग दे लेंगे। उसके बाद आप नंबर 1 हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद। याद रखिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब इम्तहान होता है तो बहुत सारे बच्चे अच्छा पर्चा तैयार करते हैं। अच्छे पर्चे से मुराद ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा याद किया होता है, उन्हें लिखना भी आता है, लेकिन लिखने के साथ साथ प्रेजेंटेशन, आप अपने पर्चे की पेशकश कितनी अच्छी बना रहे हैं, ये भी बड़े मानी रखता है। तो आपने सबसे पहले तो इस सवाल को इस तरह से हेडिंग बना लेना है, सवालात के मुख्तसर जवाब, और फिर जैसे कि यहाँ सवाल है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है, आपने पूरा सवाल पर्चे पर नहीं लिखना, ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा। आपने उसकी हेडिंग बना लेनी है, इस तरह सुर्खी बनानी है, हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद। इसका जवाब अज़ीज़ तलबा व तालिबात कुछ यूँ है, हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तारीख़ी सफ़र है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से दीन की खातिर नबूवत के 13वें बरस मक्का से मदीना की जानिब इख्तियार किया। इसमें 2-3 बातें जानने वाली हैं। एक तो यह है कि यह सफ़र अल्लाह के हुक्म से हुआ था, दूसरी बात यह है दीन की खातिर हुआ था, तीसरी बात है नबूवत के 13वें बरस, और चौथी बात है मक्का से मदीने की तरफ हुआ था। इसी तरह इस मश्क में दूसरा सवाल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के कौन से साल हिजरत फरमाई। सबक के आगाज़ में अगर देखें तो आपको इसका जवाब चौथी लाइन के शुरू में मिलता है। नबूवत का 13वां बरस वहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है। तो इसका जवाब जो है, इस तरह से आप हेडिंग बनाएंगे, हिजरत का साल, और फिर लिखेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल हिजरत फरमाई। अज़ीज़ तलबा, आप इसको बेहतर बनाने के लिए ये 13वें साल यानी जो की आंसर की है, जो जवाब है दरअसल 13वें साल, उसको आप मार्कर से हाईलाइट भी कर लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल है,
رسول حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ اس سوال کا جواب اگر آپ اپنی کتابوں پہ دیکھیں تو اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 2 میں آخری پیراگراف میں مل جائے گا، جہاں لکھا ہے اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جواب جو ہے آپ نے پرچے میں کیسے بنانا ہے؟ آپ اس طرح سے ہیڈنگ بنائیں گے حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد، نیچے لکھیں گے حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، جنہیں شبلی نے جناب امیر بھی لکھا ہے۔ یہاں بھی جو آنسر کی ہے وہ ہے حضرت علی، لہٰذا آپ اس لفظ کو مارکر سے ہائی لائٹ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ جواب تو بچوں ایک ایک دو دو لفظوں کا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ نے 2 نمبروں کے جواب کے طور پر اس کو ذرا ایک جملے کی طرف لے جانا ہے، تو اس طرح اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ صحیح جواب ہے۔ اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں، تو اگلا سوال ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تاریخ ساز الفاظ ہیں جو ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہے تھے، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی امانت دار نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خطر موقع پر بھی امانتوں کی حفاظت کی بات کر رہے تھے کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر روانہ ہو رہے تھے۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ آپ کے صفحہ نمبر 2 پر ہی رجوع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 2 کے آخری پیراگراف میں آپ چوتھی لائن میں آ جائیے، تو وہاں لکھا ہوا ہے مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ جو واوین کے اندر، جسے انورٹڈ کامرس انگریزی میں کہتے ہیں، اس کے اندر عزیز طلبہ جو جواب لکھا ہوا ہے، جو جملے لکھے ہوئے ہیں وہی آپ لکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ جوابی طور پر یہ جملہ لکھیں گے۔ آپ لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا۔ اب ارشاد فرمایا کیا تھا وہ اصل جواب ہے، اس کو آپ مارکر سے بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اس کے آپ یہ جو انورٹڈ کامرز ہیں، جو واوین ہیں، ان کو بھی مارکر سے آپ نمایاں کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ اس طرح سے یہ جواب مکمل ہوگا۔ عزیز طلبہ، آپ کا جواب جب آپ پیپر میں بیٹھے ہیں تو آپ کا جواب ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے، نہ زیادہ اسے طویل کرنا ہے، نہ زیادہ اسے مختصر لکھنا ہے، بالکل آئین جواب لکھنا ہے اور کچھ نہیں لکھنا ہے۔ تو اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال جو ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں؟ جس کسی نے بھی اس سبق کو بغور پڑھا ہے اس کے لیے ان سوالوں کے جوابات بالکل بھی مشکل نہیں ہیں۔ یہ جواب مختصر جوابات میں بھی آ سکتے ہیں، ان سے قصیر الانتخابی سوالات کا بھی کام لیا جا سکتا ہے، تو لہٰذا بڑے غور سے ان کو دیکھیے۔ اس میں دیکھیں آپ ہیڈنگ بنا لیں گے، سوال نمبر 5 حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے مراد، پھر آپ لکھیں گے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحب زادی تھیں جو ہجرت مدینہ کے دوران کھانا پکا کر غار ثور میں پہنچاتی تھیں۔ اچھا، اس کا جواب ہمیں اپنی کتاب میں کہاں ملے گا؟ اس کا جواب بچوں اگر آپ صفحہ نمبر 3 دیکھیں اور صفحہ نمبر 3 میں پہلے پیراگراف کی سیکنڈ لاسٹ لائن دیکھیں، جہاں لکھا ہوا ہے لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اگر یہ ایم سی کیو بن جائے، یہ ایم سی کیو بنے کہ غار میں کھانا کون پہنچاتا تھا، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت ام کلثوم، حضرت اسماء،
تو آپ کس کا نام ٹک کریں گے؟ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ٹک کریں گے۔ ایم سی کیوز بھی بن سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سوال بھی بن سکتا ہے جس کا جواب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ اچھا، اس میں یہ جو حصہ ہے جو ہجرت مدینہ کے دوران کھانا پکا کر غار ثور میں پہنچاتی تھی، یہ زائد نہیں ہے، یہ مت سمجھا جائے کہ جواب اتنا ہی ہے، یہ دراصل اسی کا حصہ ہے، کیونکہ یہ ابن ہشام نے بتایا ہے کہ وہ کھانا پہنچاتی تھی، تو ہمیں اس شخصیت کو پوری طرح متعارف کروانے کے لیے ساتھ یہ جملہ بھی لکھنا ہوگا۔ عزیز طلبہ، اگلا سوال کچھ یوں ہے کہ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ اس سوال کا جواب جو ہے جب آپ لکھیں گے تو سب سے پہلے تو اوپر وہی سوال نمبر 6، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کا انعام۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ہیڈنگ بنائے بغیر آپ جواب نہیں لکھیں گے، اور پورا سوال لکھنے بھی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پورا سوال جب آپ لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ وقت ضائع نہیں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کا انعام، اس طرح، یا اس کی ہیڈنگ یہ بھی بن سکتی ہے گرفتاری کا انعام، یہ اس طرح سے بھی بن سکتی ہے۔ اگر آپ یہ بنا لیں تو پھر آپ نے جواب دینا ہے، اور جواب کے لیے یہاں جواب لفظ لکھنا ضروری نہیں ہے، یا بعض بچے یہاں لکھتے ہیں جیم لکھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جب سوال ہو گئے تو یقیناً اگلی سطر میں، اگلی لائن میں آپ نے جواب ہی لکھنا ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، سمجھی سمجھائی بات ہے، اس لیے یہاں آپ نے کچھ ایسا نہیں لکھنا۔ تو جواب یہ ہے، قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کا انعام ایک خون بہا یعنی 100 اونٹ مقرر کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کو ہم مارکر سے ہائی لائٹ کر لیں؟ تو بالکل اس کو مارکر سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے واوین کے اندر لکھا ہے یہ دراصل آنسر کی ہے، یہ یوں سمجھ لیں یہ وہ جملہ ہے جو دراصل جواب ہے۔ جیسے کہ اس میں ہم دیکھیں تو 13ویں سال جو ہے یہ اصل جملہ ہے جو کہ جواب ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ اصل لفظ ہے جو کہ دراصل جواب ہے۔ اسی میں دیکھیں تو یہ پوری کی پوری لائن جو یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یہ اصل جواب ہے۔ اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہاں حضرت ابو بکر کی صاحب زادی، یہ جو ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک جواب بنتا ہے۔ ویسے تو صاحب زادی تک یہ، لیکن مکمل جواب یہاں تک بنتا ہے۔ تو اس کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال ہے کہ سراقہ بن جعشم کیسے طائب ہوا؟ سراقہ بن جعشم کیسے طائب ہوا؟ یہاں آپ پوری جو ہے وہ ہیڈنگ لمبی نہیں بنائیں گے، صرف لکھ لیں گے سراقہ کا طائب ہونا۔ طائب کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا، تو سراقہ کا طائب ہونا لکھ لیا۔ یہ ذرا لمبا جواب ہے۔ یہ کہاں سے ہے؟ یہ اگر آپ دیکھیں تو صفحہ نمبر 3 جو ہے اس کے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے پہلا جو سوال تھا اس کا جواب جو ہے وہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 3 کے اسی سیکنڈ لاسٹ پیراگراف کی پہلی جو لائن ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ والا جواب، اور اس کا جواب جو ہے اسی کی آگے شروع ہو رہا ہے، اور یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ آئین اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے۔ صفحہ نمبر 3 سیکنڈ لاسٹ پیراگراف سورہ توبہ کی آیت کے بالکل نیچے جہاں دوسری لائن ہے وہاں لکھا ہوا ہے آئین اس حالت میں، یہاں سے یہ شروع ہوگا۔ ہے تو یہ لمبا جواب، یعنی پورا پیراگراف ہی اس جواب میں لکھا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو مختصر کر کے لکھیں گے۔ مختصر اس طرح کریں گے کہ وہ جو 2 دفعہ اس نے تیر کی فال نکالنے کا تجربہ کیا اور اس کی ہمت پست ہوئی، اسے آپ صرف 2 دفعہ لکھ لیں گے، وہ سارا بار بار نہیں دہرائیں گے کہ وہ تجربہ کیسے ہوا، وہ پورا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئین جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو رہے تھے
سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا اور گرفتاری کی غرض سے آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے 2 دفعہ فال کے تیر نکالے۔ اب یہاں صرف 2 دفعہ فال کے تیر لکھ دینا ہے، لیکن اگر آپ اس کو کتاب سے رجوع کریں تو کتاب پہ تو پورا منظر کشی کی ہے کہ کیسے کیسے ہوا، آپ نے بس اسے مختصر کر کے لکھ دینا ہے پہلے 2 دفعہ فال کے تیر نکالے جن کا جواب نہیں میں آیا۔ اب نہیں میں آیا کے بعد آپ نے لکھنا ہے تاہم، یہاں بھی آپ اس کو مختصر کر دیں گے، نہیں میں آیا تاہم انعام کے لالچ میں تیر کی بات نہ مانی اور آگے بڑھا تو گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ اب اس کو بھی آپ جو ہے مختصر کر دیں گے، وہ یہ آثار دیکھ کر ڈر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تائب ہو کر فرمان عمل لکھوا لیا۔ وہاں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس نے فرمان عمل لکھ کے دیا، کس چیز پر لکھ کے دیا، وہ آپ کچھ نہیں لکھیں گے، بس اس کو آپ مختصر کر دیں گے۔ بنیادی بات یہ بتانی ہے کہ توبہ کرنے کی وجہ کیا تھی۔ توبہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا تھا اور 2 دفعہ فال کے تیر جو ہیں نکالنے پر جواب نام نہیں آیا تھا، اس لیے وہ ڈر گیا اور آپ کی خدمت میں تائب ہو کر اس نے فرمان عمل لکھوا لیا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح ان ہیڈنگز کے ساتھ آپ کے یہ مختصر جوابات مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے سوالات ہیں جو ہمارے امتحانی نقطہ نظر سے اہم ہیں یا ہمارے امتحان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مشقوں میں تو بہت سارے ایسے سوال دیے گئے ہوتے ہیں جن کا امتحان سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، مثلا جملے بنانا، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مثلا تلفظ، اعراب لگائیں، ان کا نحو جماعت میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو دہم جماعت کا جو ہے سوال ہے، لیکن ان کو امتحانی نقطہ نظر سے جب ہم دیکھیں گے تو ان کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے انہیں پڑھ لیں، امتحانی نقطہ نظر سے تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اس مشق میں صرف امتحانی نقطہ نظر سے جو سوالات دیکھے جانے چاہیے انہیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سوال نمبر 2 ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے پرچے میں خالی جگہ پر کرنے کے متعلق کوئی سوال نہیں آتا، لیکن ہاں یہ سوال اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جو خالی جگہ ہیں ان کی جگہ پر ایم سی کیوز بنا لیے جائیں، یعنی ایک خالی جگہ میں جو لفظ لگنا ہے وہ 4 بنا لیے جائیں تو کوئی ایک درست لفظ جو ہے وہ اس کا جواب ہو۔ اس لیے ہم اس کو اس نیت سے، اس غرض سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ان کے ایم سی کیوز بن گئے تو ہمیں کیا جواب لکھنا چاہیے۔ سب سے پہلا ہے الف جز ہے کہ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ اب جو ڈیش ہے اس کے اوپر جو ہے کئی آپشنز بن سکتی ہیں، ایک آپشن بن سکتی ہے مکہ، ایک بن سکتی ہے مدینہ، ایک بن سکتی ہے حبشہ، ایک بن سکتی ہے یمن، لیکن یہاں مدینہ صحیح جواب ہے تو ہم مدینہ کی آپشن کو ٹک کر دیں گے یا خالی جگہ پر کر دیں گے۔ اس کے بعد ہے نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ اب خالی جگہ میں اگر ہم دیکھیں تو خالی جگہ میں یہاں 13واں سال جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ ویسے آپشنز اگر ایم سی کیوز بنے تو یہاں 13واں، 14واں، 12واں، پہلا، چاروں میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، تو 13واں جو ہے وہ ٹک کریں گے اگر خالی جگہ، اگر یہ ایم سی کیوز بنے گا، ورنہ خالی جگہ میں 13واں لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی ڈیش جمع تھیں۔ خالی جگہ میں اب امانتیں آ سکتا ہے، خالی جگہ میں زرہیں آ سکتا ہے، خالی جگہ میں تلواریں آ سکتا ہے، یعنی کوئی بھی آپشن آ سکتی ہے، تو وہاں آپ امانتیں، اگر خالی جگہ ہے تو امانتیں لکھیں گے اور اگر یہ ایم سی کیوز بنے ہیں تو پھر امانتیں ٹک کریں گے۔ پھر ہے کہ ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اب یہ سوال بھی جو ہے ایم سی کیو بن سکتا ہے۔ سوال یوں بن سکتا ہے کہ کسے خبر ہو چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا قریش ارادہ رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابو بکر، حسن، حسین، علی، کس کو؟ تو آپ اس میں جناب امیر جو کہ بالکل آپ کے متن کے مطابق ہے۔ یاد رکھیے عزیز طلبہ و طالبات، جب بھی کبھی کوئی ایم سی کیو یا پھر خالی جگہ پر کرنی ہو
تو آپ قرین قیاس یعنی قریب قریب الفاظ کی طرف نہ جائیے، بائیں ہی وہی لفظ استعمال کریں جو کہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اصل متن کے مطابق جواب دینا صحیح جواب ہوگا۔ اس کے بعد ہے اسی طرح ڈیش راتیں غار میں گزاری۔ اب ڈیش راتیں کتنی؟ 3، 4، 2، 1 کتنی؟ تو یہاں ایم سی کیوز ہیں تو آپ 3 ٹک کر دیں گے، خالی جگہ ہے تو لفظ 3 لکھ دیں گے۔ اس طرح یہ خالی جگہ کے پر والا سوال جو ہے وہ بھی حل ہوتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں آگے غلط اور درست جوابات ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ غلط اور درست جو جواب ہیں یہ تو بالکل ایم سی کیوز کا حصہ ہیں۔ ان میں 4 آپشنز کے ساتھ ایم سی کیو بن سکتے ہیں، لیکن یہاں صرف ایک جملے دیے گئے ہیں جن میں سے کچھ غلط ہیں کچھ درست ہیں۔ جو غلط جملہ ہے اس کے آگے ہم کراس غلط کا نشان لگا دیں گے، جو درست ہے اس کے آگے ہم ٹک کر دیں گے، درست کا نشان لگا دیں گے۔ تو پہلا یہ ہے صفحہ نمبر 5 پہ آپ کے درج ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ اب درست جو ہے اس کے آگے آپ نے نشان جو ہے وہ یہ اس طرح سے لگانا ہے، اور غلط جو ہے اس کے آگے اس طرح سے نشان لگانا ہے۔ سب سے پہلا، یہاں میں نے پورے جملے نہیں لکھے ہیں جو کہ آپ کی کتاب پہ لکھے ہوئے ہیں، کتاب سے دیکھیے۔ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ اب یہ درست ہے یا غلط ہے؟ تو یہ بالکل درست ہے، اس کے سبق کے شروع میں یہ جملہ آیا ہے۔ اس کے بعد ہے حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان حبشہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ بالکل غلط ہے، کیونکہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی سبق کے آغاز میں ہی آیا ہے، لہٰذا اس کو کراس کر دیجئے۔ پھر ہے کہ نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے، تو یہ ٹھیک ہے، نبوت کے 13ویں سال اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے، ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا اس کو درست کر دیجئے۔ سب لوگوں نے ایک ہی رائے پیش کی، یہ غلط ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں کتاب میں کہ سب لوگوں نے مختلف رائے پیش کی، ایک نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کو گھر میں ہی قید کر دیا جائے، دوسرے نے کہا نہیں جلا وطن کرنا کافی ہے، تیسرے ابو جہل نے کہا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل ہی کر دیتے ہیں، تو سب کی رائے مختلف تھی۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب نے ایک ہی رائے دی، لہٰذا یہ غلط ہوگا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، بالکل عربوں میں روایت تھی، وہ زنانہ حجرے میں زنانہ مکان میں نہیں جاتے تھے، لہٰذا یہ درست ہے۔ فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا، پہلے صفحے کے آخر پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اور واقعی فاتح خیبر حضرت علی کے لیے اس رات آپ کا بستر مقتل نہیں بلکہ فرش گل ثابت ہوا تھا، وہ میٹھی نیند اس پر سوئے تھے، لہٰذا یہ درست ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام رات گئے بکریاں چرا کر لاتا، اگر یہ ایم سی کیوز میں آئے تو حضرت ابو بکر کی جگہ عثمان، علی، حسن، حسین کوئی بھی یہاں لکھے جا سکتے ہیں۔ غلام جو ہے حضرت ابو بکر کا بکریاں چرا کر لاتا تھا، بالکل صحیح جواب ہے، لہٰذا ٹک کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی، بالکل غلط ہے۔ یہاں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کھانا پکا کر غار میں پہنچاتی تھی، لہٰذا عائشہ والا یہ جواب غلط ہے۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلی تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ بالکل درست ہے، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ حضرت علی سو رہے تھے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جناب امیر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، انہیں شبلی نے جناب امیر لکھا ہے، اس لحاظ سے یہ جواب درست ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، یہ آخری پیراگراف کے آغاز میں لکھا ہوا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ سے پہلے کئی صحابیات وہاں پہنچ چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے، اس لحاظ سے یہ بالکل درست ہے۔ تو عزیز طلبہ دیکھیے، درست غلط ہوں یا پھر سوالات کے جو خالی جگہ پر کرنے کا معاملہ ہو یا پھر کثیر الانتخابی سوالات براہ راست ہوں یعنی ملٹیپل چوائس کویسچن ہو، یہ آپ کے پیپر کا حصہ ہیں،
बन सकते हैं, लिहाजा इनको इसी नीयत से देखिए। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 8, जो कि यहाँ आपकी किताब में सवाल नंबर 8 है। दरमियान के सवाल हमने छोड़ दिए क्योंकि वो हमारे इम्तहानी नुक्ता नज़र से अहम नहीं है, पेपर में नहीं आने वाले। तो सवाल नंबर 8 है, जो जमा के वाहिद और वाहिद की जमा लिखिए। हाँ बिल्कुल, हमारे पर्चे में वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस और मुतज़ाद मुतरादिफ शामिल हैं, इसलिए हम इसको हल करेंगे। वाहिद के जमा के वाहिद पर्चे में MCQs की फॉर्म में पूछे जाते हैं, वो तब ही हम बता पाएंगे जब हमें पता होगा। तो इस सबक में पहला लफ्ज़ जो देखते हैं वाहिद के तौर पे वो है हदफ। हदफ की जमा है अहदाफ। इसी तरह झंकार लफ्ज़ है, इसकी जमा है झंकारें। पेपर में आ सकता है कि लफ्ज़ झंकारे की वाहिद क्या है, नीचे 4 ऑप्शंस होगी, आप झंकार टिक करेंगे। इसी तरह राय की जमा क्या है, राय की जमा राय है, राव है या राई है, क्या है? तो इस सूरत में राय की जमा है रायें, जैसे कि आरा भी एक जमा होती है, लेकिन यहाँ राय दी गई है तो राय ही आप लिखेंगे। जंजीर, जंजीर की जमा है जंजीरें। कबीला की जमा है कबाइल। पेपर में ये भी इस तरह से भी आ सकता है, कबीला की जमा कौन सी है, नीचे 4 ऑप्शंस होगी, कबाइल टिक करेंगे। या कबाइल की वाहिद कौन सी है, नीचे 4 ऑप्शंस होगी, उनमें एक कबीला भी होगी, आप वो टिक करेंगे। तो यूँ देखा जाए तो वाहिद के जमा के वाहिद हमें अच्छी तरह याद होने चाहिए। ये एक तो आपकी जो किताब है कवायद इंशा, उसमें जो वाहिद जमा दिए गए हैं वहाँ से भी आ सकते हैं, और दूसरा हमारी इस किताब में जितने भी असबाक हैं इनकी मशकों में दिए गए वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस और मुतज़ाद मुतरादिफ भी पर्चे का हिस्सा बन सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये जो सबक है इसके मशकी सवालात में जितने हमारे पर्चे से ताल्लुक़ रखते थे वो हमने हल कर लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मश्क अच्छी तरह समझ आ गई होगी, आपको पेपर हल करने का तरीका भी पता चल गया होगा कि किस तरह आपने मुख्तलिफ़ सवालात की हेडिंग्स बनानी है, उन सवालात के जवाबात में आने वाले अहम अल्फाज को जो कि दरअसल जवाबात हैं उनको किस तरह आपने मार्कर से नुमाया करना है, और किस तरह आपने खाली जगह के सवालात को या फिर गलत दुरुस्त के सवालात को भी MCQs के नुक्ते नज़र से देख कर हल करना है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस उम्मीद के साथ कि आपको इस मश्क की मुकम्मल फ़हम हासिल हो गई है, इजाज़त चाहूँगा तब तक के लिए कि जब तक हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर नहीं होते। अल्लाह हाफिज़।